चुनाव मंच में यूपी की बात कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव को आपने सुना। अब चुनाव मंच में हमारे गेस्ट हैं यूपी के मुस्लिमों की सबसे बड़ी संस्था जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। चुनाव मंच के एक और सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अदब के शहर लखनऊ से आपके साथ सीधे जुड़ रहे हैं और इस शहर लखनऊ से करीब 120 किलोमीटर के फासले पर एक शहर फैजाबाद हुआ करता था, जो आज के वक्त में वजूद में नहीं है। उसी शहर के एक शायर की 4 लाइनों के साथ मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूं। एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद हैं हम और दुनिया ये समझती है कि आजाद हैं हम। क्यों हमें लोग समझते हैं यहां परदेसी, एक मुद्दत से इसी शहर में आबाद हैं हम। एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट हैं। जमीयत पूरे हिंदुस्तान में करीब 1700 इनके दफ्तर हैं जो मुसलमानों के बीच काम करते हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो करीब 300 ब्रांचेज उत्तर प्रदेश में मौलाना महमूद मदनी की जमीयत उलमाए हिंद की काम कर रही है, जो मुसलमानों के अलग अलग मसाइल को देखती है, बच्चों की पढ़ाई से लेकर के उनकी कानूनी मदद तक। तो मौलाना महमूद मदनी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मदनी साहब, सवालों और जवाबों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जाने वाला है, जमीयत उलमाए हिंद और महमूद मदनी किसके साथ हैं? अपने वो चुनाव मंच है तो ऑफ कोर्स आप शुरुआत इसी से करेंगे, लेकिन जमीयत उलमाए हिंद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सियासत से आपका रिश्ता रहा है। मेरा रहा है जी, लेकिन वो साबिक हो चुका है, पुराना हो चुका है। तो ये कहना, ये सवाल जमीयत उलमा हिंद के हवाले से अगर किया जाएगा तो जवाब वही है कि जमीयत उलमा हिंद का तो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। नहीं, इससे पहले के वक्त में कई बार ये बातें कही गई कि फलां को जिताइए और फलां को हराइए। उस मुनासबत से मैं सवाल। हाँ, वो ठीक है। हमारा ये मानना है कि किसी को जिताने के लिए तो जरूर कोशिश करनी चाहिए, किसी को हराने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। चलिए, ये बड़ा खूबसूरत सा आपका जवाब है। अब दूसरी बात तो ये है कि योगी जी के वक्त में पिछले 4.5 साल से ज्यादा वक्त का जो उनका कामकाज रहा, उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की हालत कैसी? आप बहुत काम कर रहे हैं मुसलमानों के बीच, तो मुसलमान आपको इस दौर में किस हाल में मिला? कि मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मुल्क का मुसलमान लोगों के लबो लहजे की वजह से, लोगों के एटीट्यूड की वजह से और रोजाना होने वाले इंसिडेंट्स की वजह से, 3 रीजंस हैं, इनकी वजह से सप्रेस्ड फील कर रहा है, अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा है, पेन में है, एक तरह की शिकायत में है, एक तरह के दुख में है, एक तरह की तकलीफ में है। फिजिकल असॉल्ट भी हो रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं और बेइज्जती का एहसास भी है। उसके डिफरेंट रीजन से हैं। जरूरी नहीं है कि सरकार ही उसके लिए जिम्मेदार हो, लेकिन डिफरेंट रीजंस हैं जो मुसलमान इस सिचुएशन से गुजर रहा है जी, तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार ही की होती है। लेकिन इस बीच एक जिम्मेदारी आप जैसे बड़े लोगों की भी है, जिनकी रसाई सरकारों तक भी होती है। तो इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन और इतना पुराना देवबंद जहां से आप आते हैं, जहां से आपका ताल्लुक है, उसने ऐसा क्या किया पिछले वक्त में जो मुसलमान सप्रेस फील कर रहा है? वो वैसे हालात कैसे बन गए, इतने हालात खराब कैसे हो गए अगर आप ग्राउंड पर काम कर रहे थे? अच्छा सवाल है ये। मुश्किल ये है कि 2 पार्ट होते हैं, एक कम्युनिटी से को इंगेज करना और एक है सरकारों को इंगेज करना। तो मैं समझता हूं जमीयत उलमा हिंद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हर जमाने में हर तरह की सरकार को इंगेज करने की कोशिश की। बदकिस्मती से इस वक्त मौजूदा जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है हमारा, चाहे सेंटर का हो चाहे यहां का हो, वो मेन मुद्दों से लोगों की तवज्जो को हटाने के लिए बात को मुसलमान के ऊपर लेके आ जाते हैं, तो आसान हो जाता है, तो वो उसके पीछे पड़े हुए, घूम फिर करके बात वहीं पे आती है जो कम्युनल एंगल किसी तरह किसी बात का निकला है। तो मैं समझता हूं ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं, बुरा हो रहा है।
نہیں تو مسلمانوں صرف مسلمان کا معاملہ نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری سیاست مسلمانوں کے خلاف ایک طریقے سے یا تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا تو مسلمانوں کے خلاف ہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. جو مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ تو ایک الگ بات. لیکن اس دیش کی عوام کا ایک بڑا حصہ جو اس طرح کی سیاست کو نہیں پسند کرتا، نفرت والی سیاست کو نہیں پسند کرتا اور وہ مسلمان نہیں ہے، ان کا ساتھ آپ ٹھیک طریقے سے کیا حاصل کر پا رہے ہیں؟ ان کو آپ اپنی بات صحیح طریقے سے سمجھا پا رہے ہیں جو ہندو مذہب سے آتے ہیں؟ میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی ویکنس یہ ہے کہ جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں یا جن کو ہم صحیح طرح سے ایڈریس کر کے اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، آواز ان کی آواز کو اپنی آواز کے ساتھ ملا سکتے ہیں، وہاں ہم فیل ہیں. میں اپنے فیلئر کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ہم نے اس کو صحیح طرح سے ایڈریس نہیں کیا ہے. اور ہمارا خود کی بھی بہت ساری ایسا ایٹیٹیوڈ ہے جس کی وجہ سے جو بانٹنے والا فرنج ایلیمنٹ ہے، بانٹنے والا جو ایلیمنٹ ہے، فرنج نہ کہوں، بانٹنے والا جو ایلیمنٹ ہے اس کو طاقت مل جاتی ہے ہمارے رویے کی وجہ سے. تو وہ ہے، وہ ٹھیک ہے، میں اس کو مانتا ہوں. ہندوستان میں آپ اتنے وقت سے کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اپنی وفاداری کب تک ثابت کرنی پڑے گی اور کیوں ثابت کرے وہ؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. سوال اٹھانے والوں سے پوچھنا چاہیے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے سوال کرنے کی. روزانہ مدرسوں کو گالی دی جا رہی ہے. جی ہاں، بالکل. روزانہ آپ خود ایک بہت بڑے مدرسے سے جڑے ہیں. کل ہی راشٹری بال آیوگ نے دگ وجے سنگھ کو ایک نوٹس بھیجی ہے ان کے سرسوتی ششو مندر پر دیے گئے ایک بیان کی وجہ سے. تو مسلمان اس طرح کے ایکٹ کے بعد خود کو علیحدہ سا محسوس کرتا ہے کہ بھئی یہ دوہرا رویہ اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اس طرح کے جب ایکٹ ہوتے ہیں تو اس کے خلاف آپ یا آپ کی آرگنائزیشن نے کیا کبھی حکومتوں سے بات کی؟ کیا آپ نے اپنی بات پہنچائی کہ یہ جو ہے ایک طرح کا دوہرا رویہ ہے، اس کو لے کر کے مسلمان شکایت کر رہا ہے؟ بار بار الگ الگ سبجیکٹ پہ، یہ تو ابھی نیا آیا ہے، بار بار الگ الگ سبجیکٹ پر سرکاروں کو توجہ دلائی جاتی ہے. ضرورت پڑنے پر کورٹوں میں جایا جاتا ہے. ابھی یہ جو قانون بنایا گیا اس کے لیے ہم لوگ گجرات میں کورٹ میں گئے. تو اس طرح سے الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ موقعوں پر، الگ الگ ضرورت کے حساب سے لگاتار اپروچ کیا جاتا ہے. صرف سرکاروں سے نہیں، پولیٹیکل پارٹیز سے بھی اور سول سوسائٹی سے بھی. اچھا، اس لباس کی وجہ سے آپ کرتے پائجامے میں ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، اس لباس کی وجہ سے مدنی صاحب کو کبھی کوئی دقت ہوتی ہے؟ ہاں، مجھے دقت ہوئی. ابھی کچھ 10-15 دن پرانی بات ہے. واکنگ کر رہا تھا میں ایئرپورٹ پہ، ٹائم تھا بورڈنگ اسٹارٹ ہونے میں. تو میں نے سوچا میں اپنے اسٹیپس پورے کر لوں. تو میں واکنگ کر رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا کہ سیکورٹی والے سی سی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کنفیوژن ہو جائے اور اس کنفیوژن میں وہ میرے پاس آ کر کے مجھے پکڑ لیں اور پوچھ تاچھ کرنے لگے تم ایسا کیوں گھوم رہے ہو، کرتا پیجامہ ٹوپی. ایسی سچویشن بن رہی ہے. وہی چنتا کی بات ہے کہ مجھے یہ خیال آنے لگا کہ بھائی اب تمہیں اب روک دینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ پکڑ کے پوچھ تاچھ کرنے لگے اور معلوم ہے تمہاری فلائٹ. تو کیا اسلام کا لباس سے کوئی رشتہ ہے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں علاقائی ہوتی ہیں جتنا میں سمجھتا ہوں. تو آپ اگر پینٹ شرٹ پہن کے نکلیں گے تو کوئی دشواری ہے اس سے؟ تو آئیڈینٹی ایک ایسی بنا دی گئی ہے نا، وہ ہے ایک آئیڈینٹی، پہچان ہے. کیا اگر مسلمان اس آئیڈینٹی سے خود کو باہر نکال لے تو کیا بہت ساری پریشانیوں کا حل اس میں ہو سکتا ہے؟ پریشانیوں کا حل اس آئیڈینٹی کو چھوڑ دینے سے پریشانیوں کا حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ پھر دوسرے کسی کو آئیڈینٹی کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے، کسی کو کسی اور وجہ سے ہو سکتی ہے، کسی کو بزنس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کسی کو اپرچونٹی گین کرنے کے لیے ہو سکتی ہے، کسی کو کسی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو یہ آئیڈینٹی کا سوال نہیں ہے، سوال ہے سچویشن کا. دیکھیے دنیا میں کتنے ملک ہیں جو انڈیا کی طرح سے ملٹی کلچر، ملٹی ریلیجن، ملٹی ایتھنیسٹی، اس طرح کے کتنے ملک ہیں دنیا میں؟ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر دنیا میں کہیں ایسا ملٹی کلچر سوسائٹی نظر بھی آتی ہے تو وہ انڈینز کی وجہ سے نظر آتی ہے. آپ اس کلچر کو اور اس خوبصورتی کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. تو علاج کیا ہے؟ علاج کیا؟ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. پچھلے کچھ وقت میں اینٹی سی اے اے پروٹیسٹ ہوئے. الہ آباد ہائی کورٹ میں اتر پردیش کی سرکار نے یہ ڈیٹا دیا ہے 2019 میں 22 لوگوں کی جانیں گئیں، 83 لوگ زخمی ہوئے، 883 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یہ ڈیٹا جو ہے یہ بہت ساری پریشانیاں کھڑا کر رہا ہے. خاص طور سے اس معاملے میں آپ کا کیا رول رہا؟ آپ نے اس میں کیا کیا ہے اور اس میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ قانونی مدد دے رہے ہیں؟
یہ میں ابھی فوراً جواب نہیں دے سکوں گا اس سوال کا، کیونکہ قانونی مدد کی بات کر رہا ہوں میں کہ کیا پوزیشن ہے، کس طرح سے، کتنے کیس ہیں، تو آپ اتنا اسپیسیفک سوال کریں گے. لیکن ایک بات طے ہے، جن لوگوں نے ملک بھر میں یہ تحریک چلائی اور ایک اپنا جو ڈیموکریٹک فنڈامنٹل رائٹ تھا اس کا استعمال کیا، اس کے اوپر سرکار نے جو دمن کا رویہ اختیار کیا، وہی یہ بتاتا ہے کہ یہ سرکار جو ہے وہ جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی دشمن سرکار ہے. چلیے میں بات کے رخ کو تھوڑا سا بڑھتا ہوں. بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو ایک نفرت سماج میں دکھ رہی ہے، کسی ایک حصے میں نظر آتی ہے، اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں جو رہنما ہیں، جو مذہبی لیڈرز ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں. اب ہم ایک گلوبلائزیشن کے دور میں بہت وقت سے ہیں، کہیں بھی کچھ گھٹتا ہے تو اس کا اثر ہمارے ملک پہ بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں کچھ ہوتا ہے تو اس کا اثر دوسرے یہاں ہوتا ہے. ابھی بہت زیادہ شور طالبان کا ہو رہا ہے، تو طالبان جو کچھ کر رہے ہیں اس کی حمایت مسلمانوں کی طرف سے یہاں کے رہنما کرنے لگے، مبارکباد دینے لگے، اس کا نقصان مسلمانوں کو یہاں ہو رہا ہے. تو اس پر آپ کا کیا رخ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر طالبان کسی جگہ آئے ہیں، اپنے ملک میں آئے ہیں، تو اس کے اوپر انڈیا کو، انڈیا کے لوگوں کو اعتراض کرنے کا حق ہے. لیکن آپ ایک مرتبہ اس کو دیکھیے تو کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نہیں دیکھیں گے، مسلمانوں سے سوال کریں گے کہ صاحب آپ خوش کیوں ہو گئے؟ سوال کرنا پڑتا ہے نا. جب جماعت اسلامی اپنی ویب سائٹ پہ کچھ لکھ دے، جب دیوبند سے آنے والے ایک بڑے عالم یہ کہہ دے کہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو مجھے سوال پوچھنا پڑتا ہے. آپ یہ کہیے کہ میں ہوں یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں، 200 سال پرانی آرگنائزیشن ہے جمعیت علماء، آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں، اور میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ وہ آرگنائزیشن ہے جس نے افغانستان میں گورنمنٹ ان ایگزائل بنائی تھی. آپ کو معلوم ہے مولانا محمود حسن دیوبندی، جو دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، اپنے 6 شاگردوں کو جو سب کے سب مولوی تھے، ملا تھے، ان کو وہاں بھیج کر گورنمنٹ ان ایگزائل بنائی تھی افغانستان میں، اور 99.9% مسلمانوں کی سرزمین تھی وہ. اور پریزیڈنٹ مولانا محمود حسن کو بننا چاہیے تھا، نہیں راجہ مہندر پرتاپ کو بنایا تھا. اس سوچ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک سیکنڈ آپ کے سوال کے جواب پہ آ رہا ہوں، یہ تمہید تھی. اس سوچ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں رضوی صاحب، اس سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں اس انڈین سب کانٹیننٹ میں میرا ملک انڈیا اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کے بجائے لیڈنگ رول پلے کرے. انڈیا کا ایک لیڈنگ رول ہے اس انڈین سب کانٹیننٹ میں. ابھی دنیا کی بات نہیں کرتا میں، حالانکہ خواب تو ہمارا یہ ہے کہ دنیا کو لیڈ کرے انڈیا، اور آ جائے گا یہ وقت. امریکہ کا پچھلگو بننے کی انڈیا کو ضرورت نہیں تھی اور نہ ہے. ٹھیک ہے. اور امریکہ جس کو اپنا پچھلگو بنا کے رکھتا ہے اس کو آخر میں اکیلا چھوڑ کے جاتا ہے. اشرف غنی کو اکیلا چھوڑ کے گیا ہے امریکہ. اور پاکستان اتنے دنوں اس کا پچھلگو بنا رہا، تو پاکستان کا کیا حشر ہے؟ ٹھیک ہے. تو پلیز انڈیا کو بچانا ہے. لیکن بہت سارے لوگ، ایک سیکنڈ ابھی میری اصلی بات تو ہوئی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں انڈیا کو لیڈنگ رول پلے کرنا ہے ورلڈ میں، دنیا میں. کیسے کریں گے؟ باہر ہو کے کریں گے، اندر رہ کے کریں گے؟ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے ساتھ کس رویے کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ بہتر رشتے. آپ بہتر رشتے، سب سے ضروری چیز ہے بہتر رشتے. پاکستان کی بات میں کرتا ہی نہیں، ورنہ یہ فوراً فرمان جاری ہو جائے گا کہ انہیں پاکستان بھیج دو. ہمیں پاکستان بھیجنے کی تیاری شروع ہو جائے گی. بیانات آئیں تو میں پاکستان کی بات ہی نہیں کرتا. لیکن بھیا تمہارا تو بہت پرانا رشتہ ہے، پاکستان تو تمہارا حصہ تھا، افغانستان تو اس سے بھی زیادہ پرانا رشتہ ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جب بھی طالبان کی بات ہوتی ہے تو مولانا محمود مدنی جو ہیں راجہ مہندر پرتاپ کی بات ایک پردے داری کے طور پر کرنے لگتے ہیں. بھیا وہ طالبان کے آنے سے بہت پہلے راجہ مہندر پرتاپ آئے تھے. یہ تو ہسٹری آپ کو سنانی ضروری ہے. جی، لیکن آپ جس مکتب فکر سے آتے ہیں، آپ دیوبند سے آتے ہیں، اور طالبان کی جو سوچ ہے وہ ایک ہی سوچ ہے، یہ بات کہی جاتی ہے. اب ذرا آپ اس کو صاف کیجئے، کلیئر کیجئے کہ طالبان کی جو سوچ ہے اور جو آپ کی فکر ہے،
کیا وہ دونوں ایک ہے یا علیحدہ ہے؟ یہی میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ سے مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ آپ یہ سوال کریں گے میرے سے. یہ آپ سوال مجھے جانتے ہیں, یہ سوال مسلمانوں سے پوچھا جا رہا ہے. وہی میں کہہ رہا آپ ہوں, طالبان کی مسلمان سوچ سے رکھتے ہیں. پہلے یہ اس لیے سوال آپ سے پوچھا, سوال جاننا اتنے سال تو مسلمان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ تم ہندوستانی ہو یا پاکستانی ہو. اب وہ سوال پرانا ہو گیا تو اب ایک نیا سوال آ گیا. یہ سوال ہو سکتا ہے آپ نے چھوڑ دیا ہو کہ چلو اس کو چھوڑ دو, ابھی ایک نیا سوال کھڑا کرو کہ تم طالبانی ہو, طالبان کی تمہاری سوچ ایک ہے. اچھا, اگر میں یہ کہوں میری اور طالبان کی سوچ ایک ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے اور یہ سوال ہی نہیں ہونا. دیکھیے آپ ہو کیا رہا ہے, آپ کی برادری نے, ایک میری برادری ایک آپ کی برادری, آپ کی برادری نے مسلمانوں کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے, مسلمانوں کو ڈیمونائز کرنے کے لیے, مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے 5-10 سوال آپ نے اکٹھے کر رکھے. سوری, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, رضوی صاحب ناراض مت ہوئیے گا. آپ کی برادری نے جمع سوال کر دینے بہت آسان میں ہے. ہرگز علمی اعتبار سے اس بات کا جواب دیں. میں ہرگز کسی بھی ایسے آؤٹ فٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. میرا ایسوسیشن انڈیا کے ساتھ ہے. آپ کو پرابلم, آپ کی برادری کو پرابلم اسلام سے ہے. آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کہ آپ کو اسلام سے کیا پرابلم ہے, آپ کیوں پریشان ہیں اسلام سے, مجھے یہ بتائیے. یہ سوال آپ نے عوام کے بیچ کتنا پہنچایا, اس کا جواب کیسا ہے, اس کا نتیجہ ہمارے سامنے. سر آپ سے سوال ہے, اسلام سے کیا پرابلم ہے؟ بھئی ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا, پریشان ہے. تو جب اسلام سے پریشانی نہیں ہے تو پھر تو کوئی دقت ہی نہیں ہے. پرابلم تو اسلام ہے نا. آپ نے اسلام کو, اس ملک میں موجود اسلام کو اپنے لیے پرابلم سمجھ لیا. چلیے اس کو تھوڑا اور آسان کرتے ہیں. میں اس طالبان جو بات کہہ رہا ہے کہ بچے اور بچیاں, بیٹے اور بیٹیاں ساتھ میں نہیں پڑھ سکتے, وہی بات آپ کے چچا کہہ رہے ہیں. تو بڑا لوگ جو ہیں ایک طرح سے ملا لیتے ہیں کہ بھئی جو وہ فکر ہے وہی فکر یہاں پر ہے. اب آج کے وقت میں بیٹے اور بیٹیاں ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے, لڑکے لڑکیاں کویڈ میں نہیں پڑھ سکتے. اس بات کی کیا کوئی اسلامی حیثیت ہے اس کی؟ بات دیکھیے, بات اب آپ اسلام پر لے آئے ہیں اور میں وہی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پرابلم کیا ہے آپ کو. آپ اپنی پرابلم کی سولوشن ڈھونڈیے پہلے اور اپنا مائنڈ صاف کیجیے. اسی سولوشن کے لیے ہم نے آپ کو ہاں, تو وہ وہیں سے پرابلم آ رہی ہے رضوی صاحب. پرابلم یہاں سے آ رہی ہے کہ اسلام کا نام آئے گا تو دقت ہوگی, اسلامک ایجوکیشن ہوگی تو دقت ہوگی, مدرسہ بنے گا تو دقت ہوگی, ہم لڑکیوں کی ایجوکیشن کی بات کریں گے تو بھی دقت ہوگی, لڑکوں کی ایجوکیشن کی بات کریں گے, آپ اسکول بنانا چاہیں آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں, مدرسہ بنانا چاہیں آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ایک ساتھ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کو میں اسی چھوٹے سے وقت میں آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں. میں نے دہرادون میں ایک ریزیڈینشل سی بی ایس سی کا اسکول بنانے کے لیے زمین, سی بی ایس سی کا اس کے لیے ایفیڈیوٹ فائل کیا اور وہ زمینیں خریدنے کی مجھے پرمیشن مل گئی. میں نے زمینیں خرید لی. اس کے بعد اس کے خلاف لوگ کہاں کہاں گئے اور وہاں سے 11 کلومیٹر دور, آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا, وہاں سے 11 کلومیٹر دور ہے انڈین ملٹری اکیڈمی. رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ انڈین ملٹری اکیڈمی پر اٹیک ہونے کا خطرہ ہے. اس زمین کے بیچ میں اور انڈین ملٹری اکیڈمی کے بیچ میں 27-28 انسٹیٹیوشن چلتے ہیں اور 11 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. اور انڈین ملٹری اکیڈمی کو سی بی ایس سی کا اسکول کیونکہ مسلمان بنا رہے تھے, جمعیت بنا رہی تھی, تو خطرہ ہو گیا تھا. آپ کو معلوم ہے اس کو 20 سال میں نے کیس لڑا ہے, کیس میں نے جیتا ہے, اسکول میں کیا فرق, کیس میں نے جیتا ہے وہ. اس کے باوجود مجھے آخر میں وہاں سے بند کرنا پڑا اور زمین کو سیل کرنا پڑا, نہیں بنا سکتے. روزانہ مدرسوں کو گالیاں دی جاتی ہیں, مدرسے اور اسکول میں کیا فرق ہے؟ یہی تو میرے بات, یہ ایک الگ بات ہے, تو دونوں کا کریکولم الگ ہے, اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے, ورنہ تو مدرسے کا مطلب تو اسکول ہی ہے. اگر آپ ورڈز کی بات کریں گے تو میننگ اسکول ہی ہے اس کے, مدرسے کے. جو مدرسہ وہی اسکول. اور ہم لوگ 3000 سے زیادہ پرائمری اسکولز چلاتے ہیں مدرسوں کے ساتھ. ابھی ہم نے 200 یو پی میں اور 200 مہاراشٹر میں اور 200 گجرات میں مدرسے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن کے اسٹوڈنٹس کو ہائی اسکول کرائیں گے NIOS سے. تو ہمارا وہ کام جو ہے, وہ کرنے کا جو کام ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن وہ
परेशानी प्रॉब्लम है इस्लाम, उस प्रॉब्लम को ठीक करना उस पड़ेगा। प्रॉब्लम को ठीक करने की भी जिम्मेदारी आलिम दीन की है, आप जैसे लोग हाँ, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। वो चश्मा आपको तो अच्छा है कि चश्मा आपने बदलवा चश्मा दीजिए। नहीं लगा रखा है, तो चश्मा आपको बदलना पड़ेगा। चश्मा बदलवाइए फिर। अच्छा देखिए, अभी तालिबान वाले मसले पे थोड़ी बात साफ नहीं हुई, तो एक बार आप जरा ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या तालिबान से कोई कनेक्शन है, कोई रिश्ता है या होना चाहिए? देखिए, या एक मुसलमान का भी हमसे कोई मतलब नहीं? एक हम अलग अलग रिश्ते होते हैं, एक मेरा और आपका रिश्ता है, वो रिश्ता है, उसको कौन तोड़ेगा, कौन काट सकता है वासुदेव उसको? कुटुंबकम वाला। अब वासुदेव कुटुंबकम आपने कहा तो बहुत अच्छी बात है, वही रिश्ता है। तो अब उस रिश्ते के हिसाब से हमारा सबके तो साथ फिर वो जो रिश्ता है। गलत काम करेंगे वो गलत काम का आप इल्जाम यहाँ- देखिए, आपने एक तरफ वेस्ट है और वेस्टर्न सोच है, और दूसरी तरफ इंडिया है और इंडियन सोच है। आप दोनों को एक दूसरे से लड़ाएंगे तो गड़बड़ होगी, और अगर इसको सलीके से चलाया जाएगा तो बढ़िया से लेकिन चलेगा। बहुत पहले मैंने आपसे एक और सवाल पूछा था कि एक शख्स के हाथ में तलवार है, खुली नंगी तलवार है, और एक शख्स के गले पे वो फेर रहा है और ये कहते हुए अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर कहते हुए फेर रहा है। आप कैसे इस बात को डिफेंड करेंगे? भाई कभी वो इस्लाम जस्टिफाई नहीं नहीं, है। उसको कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बस मैं इसी सवाल का आपसे जवाब जानना चाह कभी रहा था। जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जरा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू के लफ्जों से भी एक तरह का बैर, एक तरह का किनारा कशी का दौर चल रहा है। कुछ वक्त पहले आपने अब्बा जान का सिलसिला देखा, सुना, फिर चचा जान की भी एंट्री हुई। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मुसलमानों से जब मैं बात करता हूं तो अखिलेश ने जिस तरीके से रिएक्ट किया अब्बा जान वाले बयान पर, जिसे लगा कि वो खुद को किनारे खींच रहे हैं। तो फिर अब सवाल मुसलमानों के पास ये है कि वो जाए तो जाए कहां, किसके पास जाए? अब कुछ दिनों में बाबा जान आ जाएंगे, थोड़ी देर में शाम को आने वाले हैं आपके पास बाबा जान आने वाले हैं ना। तो मुसलमानों के जहनों को आप कैसे तैयार करेंगे, उनको कैसे आप इस बात के लायक बनाएंगे कि इस तरह की जो कोशिशें राजनीतिक तौर पर होती हैं उसका वो जवाब आसानी से दे सकें? मुसलमान को नहीं बनाना है, इस सोसाइटी को बनाना है, इंडिया को बनना है। इंडिया के लोगों को समझना है, पहचानना है कि कौन सी बात किस पर्पस से कही जा रही है। अगर वो बात जेन्युइन कंसर्न के साथ कही जा रही है तो उसको ठीक उसके एड्रेस करने का अंदाज दूसरा होगा, और अगर बेवकूफ बनाने के लिए करी जा रही है तो लोग उसका जवाब खुद दें। हो क्या रहा है, हमें इसका एहसास नहीं है कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुसलमान को मुसलमान बना के, उसे पता ही नहीं चल मुसलमान रहा की है। बात नहीं कर रहा हूं, सोसाइटी के लोग, सोसाइटी की बात कर रहा हूं कि उन्हें मुसलमान दिखा करके, मेरी दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा दिखा करके उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। रियल इश्यूज से उसकी तवज्जो हटाई जा रही है। अभी जो जितने इश्यूज खड़े हो रहे हैं उनमें से 90% इश्यूज सिर्फ इसलिए खड़े किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेवकूफ बना करके उनके वोट लिए जा सके। तो आपकी इतनी सारी हिंदुस्तान में ब्रांचेस हैं, आप कोई ऑप्शन दे सकते हैं इस पर मैं जवाब लूं, क्योंकि ये आज की ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है अगर आपने इसका सही हमें जवाब दिया। लेकिन मेरी साथी मीनाक्षी कोई सवाल पूछना चाहती हैं आपसे। मीनाक्षी, आपका सवाल। मौलाना जी, आपने अभी कहा कि एक किस्सा आपने एयरपोर्ट का बताया कि आप चहलकदमी कर रहे थे और चहलकदमी करते वक्त आपके मन में ये शंका आई, आपको ये डर सा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका लिबास देखकर, दाढ़ी टोपी देखकर कि सिक्योरिटी आ जाए और आपको पकड़ ले और आपसे पूछताछ करने लगे। और फिर आपने ये भी कहा कि सोसाइटी में एक डर भी क्रिएट किया जा रहा है और मुसलमानों को बेवकूफ भी बनाया जा रहा है। सोसाइटी को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मुसलमान को नहीं, पूरी सोसाइटी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जी, तो मैं अगर इन दोनों सवालों को दोनों किस्सों को जोड़ते हुए आपसे ये पूछती हूँ, मुसलमानों को डरा कौन रहा है? हुसैन रिजवी आपसे बात कर रहे हैं या मीनाक्षी जोशी आपसे सवाल पूछ रही हैं, इनकी ईद मेरी ईद है, मेरी दिवाली इनकी दिवाली है, तो फिर ये डर किस बात का है और कहां है? एक महीने में 24 इंसिडेंट्स हुए, आपको मालूम है? सिर्फ एक महीने में 24 इंसिडेंट्स हुए हैं कि अकेले आदमी को 20 आदमियों ने, 30 आदमियों ने मिलकर मारना शुरू कर दिया, उनमें से कुछ मर भी गए। और बदकिस्मती से जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का जो रिएक्शन होना चाहिए इस तरह के किसी इंसिडेंट्स पे, किसी के साथ भी हो बुरा है, कोई भी करे बुरा है, यह है या नहीं है? ना ये, लेकिन ये इशू तो लॉ एंड ऑर्डर का है ना भाई। ये तो आपने 20 इसका ताल्लुक रिलेशन हिंदू मुसलमान किसी भी और धर्म से कैसे? एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरे एक दोस्त ने ये बात कही थी मुझे कि कुछ इंसिडेंट्स को पूरी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन नहीं होते। कुछ इंसिडेंट्स, मैं उससे एग्री करता हूं कि कुछ इंसिडेंट्स पूरी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन नहीं होते।
اور یہ اس ملک کی میجورٹی سوسائٹی پر بھی لاگو ہوتا ہے اور مائنورٹی سوسائٹی پر بھی لاگو ہونا چاہیے، سب پہ لاگو ہوتا ہے نا. لیکن مسلمانوں کے معاملے میں اس کو دوسری طرح ہوتا ہے اور دوسروں کے معاملے میں دوسری طرح ہوتا ہے. یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. یہی میرے ملک کی خوبصورتی کیا ہے، یہاں ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے، پر ابھی کریٹ ہو رہا ہے. کہ ٹیررزم کا قصہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ سب مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہیں، لیکن سب ٹیررسٹ تو مسلمان ہیں. حالانکہ گنتی کو چھوڑ دیتے ہیں، نکسلائٹس کو چھوڑ دیتے ہیں، فلاں کو چھوڑ دیتے ہیں، فلاں کو چھوڑ دیتے ہیں، فلاں کو چھوڑ دیتے ہیں، نام گنائیں گے تو ٹائم جائے گا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اس کو ختم کرنا ہے. اور میں نے ابھی بتایا آپ کو اگست کے مہینے کے اور یہ 24 جو میں بتا رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے جو میڈیا کے تھرو جمع کیے گئے ہوں. میرے پاس ہر ایک کی ایسی ڈیٹیل موجود ہے کہ میں اس کو کورٹ میں لے جا سکتا ہوں کہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. تو یہ انسیڈنٹ جب ہوتے رہیں گے اور پھر آپ بھی بحث میں آپ اور رضوی صاحب آپ اور رضوی صاحب دونوں مل کر کے اس کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو یہ مسلمان ہی ایسا کر رہے ہیں، مسلمان ہی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. تو مسلمان آئسولیٹ فیل کرے گا یا نہیں، سپریس فیل کرے گا یا نہیں؟ دیکھیے میڈیا کو دوش دینا یہ ایک پرمپرا سی اب میں بالکل میں واپس لیتا ہوں، میں آپ کی بات واپس لیتا ہوں. آپ بالکل وہ فیل نہیں کیجئے، میڈیا نے مجھے بھی موقع دیا ہے آنے کا. کہ اپنی بات ختم کر رہی ہوں، بس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب مولانا صاحب یہ کہیں گے کہ انہیں ایئرپورٹ جیسی سرکشت جگہ پر بھی ڈر لگتا ہے تو عام مسلمانوں تک بھی یہ میسج جاتا ہے. ہاں بالکل، عام مسلمان یہ فیل کر رہا ہے. میں عام مسلمان کی زبان بول رہا ہوں. اگر میں نہیں بولوں گا عام مسلمان کی زبان تو اور کون بولے گا؟ پھر فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا محمود مدنی، ان کی آرگنائزیشن جمعیت علماء ہند دیوبند جیسے آرگنائزیشن کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے؟ خاص طور سے سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ مسلمان ہے اور خاص طور سے اگر اتر پردیش کی ہم بات کر لیں 20% کی آبادی قریب اس کی ذرا تلخیوں کا وہ ڈر اس کے اندر سے کیسے ختم کریں گے؟ ذرا تلخیوں کا مزہ لو تو جانے، ہماری طرح دل لگا لو تو جانے. پہاڑوں کو ہم نے اٹھایا ہے دل پر، رضوی صاحب، پہاڑوں کو ہم نے اٹھایا ہے دل پر، تم ایک کنکری بھی اٹھا لو تو جانے. ستم سہتے جاؤ، ستم سہتے جاؤ، وفا کرتے جاؤ. تڑپتا ہو دل اونڈے آتے ہوں آنسو، اور اس حال میں مسکرا لو تو جانے، ذرا تلخیوں کا مزہ لو تو جانے. دیکھیے مسلمانوں کی وراثت پر میں نے بہت کام کیا ہے اور انڈیا ٹی وی پر ایک بہت کامیاب شو بھی میں نے دیا اس پہ، اور مجھے خبر ہے کہ دیوبند سے لے کر کے غازی آباد کے لونی تک کیسے مسلمان عالموں کی لاشیں ہر ایک پیڑ پر لٹکی ہوئی تھی، کس طرح کی خدمت انہوں نے انجام دی. لیکن آج کے وقت کی بات ہو رہی ہے، اور ابھی جو میناکشی کے سوال سے پہلے میں نے آپ سے جو بات پوچھی تھی، اگر سوسائٹی کو ایز اے ہول سوسائٹی کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، مسلمان اتنا سپریس ہے، تو کیا مولانا محمود مدنی جن کا ایک سیاسی چہرہ بھی رہا ہے کچھ وقت پہلے تک، ابھی کے وقت میں شاید اس طریقے سے آپ ایکٹیو نہیں ہیں، تو کیا سوسائٹی یہ امید کر سکتی ہے کہ آپ کوئی آپشن دے سکتے ہیں، کوئی وکلپ پیش کر سکتے ہیں؟ ایک ملک میں ضرورت ہے، ایک بہت بڑا گیپ ہے، ایماندار، نشٹھاوان، سچے، مخلص، ہم لوگ کہتے ہیں نشٹھاوان ہی کر لے، ایسے پولیٹیکل پارٹی اور سسٹم پولیٹیکل پرسنالٹیز کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے ملک میں یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، اویلیبل نہیں ہے. اور آف کورس اگر کچھ لوگ اچھے لوگ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کے ایسا کچھ کریں تو وہ اچھے لوگ مدنی صاحب کیوں نہیں ہو سکتے؟ نہیں، وہ ہر ایک آدمی کا کام کرنے کا الگ الگ وہ ہوتا ہے، ہمارا نہیں ہے، نہیں کر سکتے ہیں، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ضرورت ہے، اس کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے، چلیے اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. مظفر نگر کے دنگوں کا بھی ذکر کر لیتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ 8 سال میں صرف 7 لوگوں کو اس میں دوشی قرار دیا گیا، 1117 لوگوں کو بری کر دیا گیا، اور اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے کہ سریش رانا اور سنگیت سوم جیسے لوگ جو MLA ہیں، منتری ہیں، 77 مقدمے ایسے ہیں جن کو بنا ٹھوس وجہ بتائے واپس لے لیا گیا. تو یہ ساری وجہیں مسلمانوں میں ایک اور فکر یہ پیدا کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ ایک الگ طرح کا رویہ سرکار نے اپنا رکھا ہے. تو اس طرح کے معاملوں میں آپ نے کیا کیا ہے اب تک، اور جمعیت کا اس میں کیا رول رہا؟ دیکھیے، مظفر نگر اسپیسیفک
سوال کر رہے ہیں. یو پی کی بات کر رہے ہیں اس لیے مظفر نگر کو ذکر آ ہاں گیا. ٹھیک ہے. تو مظفر نگر کے انسیڈنٹ جن جن وجوہات سے ہوئے وہ بھی ایک لمبی لسٹ ہے. نہیں کوئی سوال آپ نے کیا؟ کیونکہ سپریم کورٹ اس پر سوال پوچھ رہا ہے کہ بغیر کوئی ٹھوس وجہ بتائے 77 مقدمے واپس لے لیے گئے. دیش کی سب سے بڑی عدالت یہ سوال کر رہی ہے, تو آپ کی تو ذمہ داری اور بڑی بنتی ہے. جی ہاں صحیح ہے. تو یہ جو سچویشن ملک میں بنائی جا رہی ہے, صرف یہ ایک مظفر نگر نہیں ہے, ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. دو طرفہ وار ہو رہا ہے. ایک طرف کیسز لگائے جا رہے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ 5 سال تک کیس لڑا جائے گا. جب کیس لگے گا تو اس کو بہت بڑا مجرم بنا کے پیش کیا جائے گا. میرے اوپر کیس لگے گا, وہ خوب چلے گا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس کے پاس یہاں سے پیسے آئے, اس نے یہ فلاں کام کیا, فلاں کام کیا, فلاں کام کیا. 5 سال کیس چلے گا, 7 سال کیس چلے گا, معلوم ہوا بری ہو گئے. تو کیس لگانے میں بھی اور کیس ہٹانے میں بھی کوئی جواب نہیں ہے ان سرکاروں کا, کوئی جواب نہیں. مولانا کلیم کو جانتے ہیں آپ؟ کون نہیں جانتا؟ آپ مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں. تو کیا ہوا پچھلے وقت میں؟ ایک بڑا الزام ان پر ہم لگا. نے فیصلہ کیا ہے ان کا کیس ہم لڑیں گے, ہم ڈیفینڈ کریں گے ان کو ٹھیک ہے. پوری طاقت سے. جو انڈیا کا ہمارا سسٹم ہے, سنویدھان نے جو ہمیں جتنے طریقے دیے ہیں ڈیفینڈ کرنے کے, سارے طریقے اختیار کرنے کی ہر ممکن کوشش. سرکار یہ کہہ رہی کہ بڑے پیمانے پر دھرمانترن ہو رہا ہے. یہی آپ کہہ کو رہا ہوں لگتا ہے میں ایسا کہ ہو رہا ہے؟ سرکار, ایسی سرکار جو 4.5 سال کے بعد اچانک اس کی آنکھ کھل گئی دھرمانترن, وہ تو بہت دنوں سے کام کر رہے ہیں. آج نیا کام تو ہے نہیں کوئی. تو وہ اچھا, اور اس میں بھی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. دوسری طرف کچھ اور ہو رہا ہو, کچھ ہو رہا ہو تو اس کے لیے الگ اسٹینڈرڈ ہے اور دوسرے کے لیے الگ اسٹینڈرڈ ہے. تو سب الگ الگ اسٹینڈرڈ سے تو کام نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے بار بار سوال گھوم کے اسی پہ آ رہا ہے کہ پھر یہ اگر 2 الگ الگ اسٹینڈرڈ ہیں تو یہ اسٹینڈرڈ ایک طریقے کا ہو جائے ساری آبادی کے لیے, اس کے لیے آپ کی جو ذمہ داری اسی پر سوال آ کر کے پھر ٹک جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہماری جو ذمہ داری وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے, سب کو پوری کرنی چاہیے. آپ کو بھی پوری کرنی چاہیے, مجھے بھی پوری کرنی چاہیے. آپ وائس ہیں, آواز ہیں, اور وہی آواز ہم یہاں اٹھا رہے بڑی ہیں. ذمہ داری ہے آپ کی. اچھا کلیم, محمد کلیم صاحب کی ملاقات, جو مولانا محمد کلیم ہے, ان کی ملاقات گرفتاری کے ہی مہینے میں موہن بھاگوت صاحب سے ہوئی, اور اس کے بعد پھر اچانک سے تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ اتنے بڑے شخص کی ملاقات ہو رہی تھی مولانا محمد کلیم سے, اور اس کے چند دنوں بعد ہی خبر آتی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو بہت ساری شنکائیں مسلمانوں کے ذہنوں میں ہیں. تو ان شنکاؤں کا جواب کیسے ملے گا؟ تو بھاگوت صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کسی کو بلاتے ہیں, بلا کے ملتے ہیں, کانفرنس میں شریک کرتے ہیں اور بعد میں گرفتار کروا دیتے ہیں. تو اب آگے ملنے والوں کو ہوشیار رہنا چاہیے. کوئی چھوٹا وہ تو صرف گرفتار ہوئے ہیں, کوئی اور ہوگا تو انکاؤنٹر ہو جائے گا اس کا. لیکن ابھی تک مجھے یہ کلیئر پکچر نہیں مل پا رہی کہ جمعیت کے پریسیڈنٹ کے طور پر جو آپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, ملک کی اتنی پرانی آرگنائزیشن, اتنی ساری کام آپ کر رہے ہیں, وہ ان ساری چیزوں میں کس طرح کا اور کتنا رول پلے کر رہی ہے. اس کے باوجود اس طرح کی چیزیں لگاتار ہو رہی ہیں, حالانکہ آپ نے یہ قبول کیا کہ آپ کی کچھ کمی رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے بیچ سے کچھ سوال بھی ہمارے پاس, پلیز آپ اپنے سوال کو کریں, اپنا نام بتائیں پھر سوال پوچھیں. آداب, میرا نام جعفر میر عبداللہ ہے. تقریباً 300 برس سے ہمارا خاندان یہاں لکھنؤ میں ہے. ابھی یہ دیکھا گیا کہ خاص طور سے جو ہماری ایک گنگا جمنی تہذیب ہے, اس کا جو ایک اتحاس ہے, اس میں جو آپس میں میل جول ہے, اس میں درار پیدا کی جا رہی ہے قصداً. آپ نے جو بھی فرمایا, یہ آپ کی باتیں بہت ہی لاجیکل ہیں, بہت ہی گنگا جمنی تہذیب کے تحت آپ بات کر رہے ہیں, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن ابھی حال میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں خاص طور سے درار پیدا کی جا رہی ہے, اور جیسا آپ ڈبل سٹینڈرڈ فرما رہے ہیں بالکل ویسا ہو رہا ہے. ہم لوگ ڈرتے تو نہیں ہیں, لیکن محسوس ضرور کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ڈر رہے ہیں, کچھ لوگ نہ ڈرتے ہوئے بھی خاموش ہیں. ان کی زبان اگر کھلتی ہے, اگر وہ حق کی بات کرتے ہیں, تو ان کی زبان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کو کاٹا جاتا ہے, یا اس کے اوپر غلط مقدمات دائر کر کے ان کو بند کر دیا جاتا ہے. ابھی ایک افسوس کی بات یہ ہوئی کہ محرم, یعنی امام حسین علیہ السلام نے 1400 برس پہلے انسانیت کی بقا کے لیے اور جو مظلوم ہیں ان کی بقا کے لیے اور ان کے حق کے لیے
यजीद जैसे एक जाबिर और शातिर, जो कि अपने को मुसलमान कहता था लेकिन वो सिर्फ एंटी इस्लामिक बातें करता था। यानी उन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो गम और एहतजाज के तौर के ऊपर ये मुहर्रम मनाया जाता है, अच्छी बातें की जाती हैं कि इंसान जो है वो बेहतर हो। इस सरकार ने अभी जो है, इन्होंने जो ताज़िया बनाते थे उन पर पाबंदी, जो घरों में आज़ादारी करते थे उनके घर में ताज़िया न रखने की पाबंदी, जो ताज़िया उठाते थे उन पर पाबंदी, और जो दफन करते थे उन पर पाबंदी। नवाब साहब, तो ये सवाल पे आ जाए। सवाल यही है मेरा कि ऐसा क्यों, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? और फिर उसलिए कि जिन्होंने इंसानियत की बका के लिए सब किया, आप जो हैं और चीज़ों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग आपके सामने नहीं आती। जी, जो बातें हो रही हैं, नवाब साहब की बात को मैं थोड़ा सा उसमें और चीज बस ये मेरा यही कहना है। वाज़ेह हो जाए। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर नाइट कर्फ्यू हटा लिया गया, उसके बाद मौलाना यासूब अब्बास की तरफ से बाकायदा मांग भी की गई कि नाइट कर्फ्यू मुहर्रम के एतबार से भी हटा लिया जाए। तो इस सिलसिले में कोई बात आपकी हुकूमत से हुई थी? ना, इस सिलसिले में कोई मेरे से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। और एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इनको वहां पे कुछ करना होगा। असल में वो लहजा, वो अंदाज में इख्तियार नहीं करना चाहता हूं कि मैं ये कहूं कि कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर ये कर लिया गया और ये नहीं किया गया। मैं ये कहता हूं कि इलेक्शन करने के लिए और इलेक्शन की कैंपेनिंग करने के लिए सारी पाबंदियां हटा ली गई, और जो लोगों के मजहबी वो हैं उसके ऊपर पाबंदी बाकी रखी गई, और उसमें भी एक खास तबके के साथ मामला किया गया। तो ये तो नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी। इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई आपने? उठनी चाहिए, जरूर उठनी चाहिए। और जो लोग जहां जहां जो कोशिश कर रहे हैं, उठाने की कोशिश करते हैं लोग, उनको उठाना चाहिए। ऑफ कोर्स मेरे जिम्मे जो है वो आप कहेंगे तो मैं जरूर उठाऊंगा, वो भी उठेंगे, जरूर उठेंगे। चलिए एक बार फिर से हम यूपी की सियासत की बात करते हैं। ओवैसी साहब आए हुए हैं, हमने उनका परफॉर्मेंस बिहार में देखा, हमने उनका परफॉर्मेंस बंगाल में देखा, अब वो यूपी में आए हैं और इस ऐलान के साथ कि वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारा जो अपराधियों के खिलाफ जो एक्शन होता है उसमें एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है और अब वो मुसलमानों को उनका सियासी हक दिलाना चाहते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, ओवैसी क्या मुसलमानों के रहनुमा हो सकते हैं या हैं? आप किसी आदमी के बारे में मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? आप भी वोट करेंगे? वोट करेंगे, इसमें क्या है? तो आपको कौन पसंद है? आपको ओवैसी पसंद है, आपको अखिलेश पसंद है, आपको ये प्रियंका गांधी डिपेंड करेगा पसंद है, कि राहुल कैंडिडेट पसंद का, है, योगी आदित्यनाथ ये पसंद डिपेंड है? करेगा कि कैंडिडेट कौन होगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं किसको वोट और देता किस हूं। पॉलिटिकल पार्टी से आता है ये भी? ऑफ कोर्स उसका भी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होता ही है, हर एक को होता है, आपका भी होगा, मेरा भी होगा, इसमें क्या बात है। आप ओवैसी साहब के बारे में मुझसे मत पूछिए। अच्छा, इसलिए कि आप मुझसे अगर अखिलेश साहब के बारे में पूछेंगे, उनके बारे में भी मेरा जवाब यही होगा। हाँ, अगर योगी साहब के बारे में पूछेंगे तो मेरा जवाब डिफरेंट होगा। मैं योगी साहब को उत्तर प्रदेश का सबसे नाकाम और सबसे घटिया चीफ मिनिस्टर मानता हूं। आप मुझसे पूछ लीजिए, कुछ वजह दे दीजिए क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि इस राष्ट्र की, राष्ट्र भक्ति की, राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र सुरक्षा की सबसे ज्यादा सीना पीटने वाले लोगों की पार्टी से आने वाले चीफ मिनिस्टर ने राष्ट्र के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात यह किया है कि राष्ट्र के लोगों को और इस प्रदेश के लोगों को अलग अलग खानों में बांटा है। इससे बड़ा जुर्म कुछ नहीं हो सकता मुल्क के साथ दुश्मनी के लिए, इससे बड़ा जुर्म कुछ नहीं हो सकता। सरकार दावा कर रही है, बहुत सारे लोग ये मानते भी हैं सोसाइटी में, कि लॉलेसनेस पहले के मुकाबले खत्म हुई है, कम हुई है। आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पहले के मुकाबले बेहतर है? मुझे तो लगता है कि पहले कभी सोचा भी नहीं होगा भारत वालों ने कि इतनी लॉलेसनेस हो सकती है। आप कह रहे हैं कि पहले से हर लिहाज से ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग तरीकों से। आप देख लीजिए, ये जो, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, पॉलिटिकल मिसाल नहीं देना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि खालिस मुसलमानों के ऊपर आप मामला फिट कर देंगे, इसलिए पॉलिटिकल मिसाल दे रहा हूं। जो अभी पंचायतों के चुनाव हुआ है, ऐसी लॉलेसनेस और गुंडागर्दी तो कभी हुई नहीं होगी जैसी इस मर्तबा हुई है उत्तर प्रदेश में। और जुर्माना और फाइन वसूलने का सिर्फ एक मामला मुझे इस मामले में मिला, जबकि एंटी-सीए वाले में बहुत सारी इस तरह की चीजें हुई। तो इसके खिलाफ भी आपने कोई आवाज उठाई? आप गए योगी साहब से मुलाकात करने के लिए हुकूमत तक? वो इस काबिल कहां समझते हैं कि वो
کسی ایسے کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, مل لیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کون جائے گا؟ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, خاک ہو جائیں گے ہم تجھ کو خبر ہونے تک. لیکن دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے مدنی صاحب کی جتنی بھی سرکاری یوجنائیں ہیں اس کا فائدہ سوسائٹی کے سبھی طبقوں تک پہنچ رہا ہے, وہ چاہے سرکاری گھروں کا معاملہ ہو, اجولا یوجنا ہو, فری راشن دینا ہو, ویکسینیشن کا معاملہ ہو, یہ ساری چیزیں سب تک پہنچ رہی ہیں. وہ دعوے تو بہت سارے کر رہے ہیں وہ, اور دعووں میں جھوٹ زیادہ ہے, سچائی تو شاید ہوگی ہی نہیں. تو اس دعوے کے اوپر میں کیا تبصرہ کروں گا؟ میں دعوے کے اوپر تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن ایک بات صاف ہے, آپ کے پلیٹ فارم سے بہت صاف دو ٹوک کہنا چاہتا ہوں. نمبر ایک, کوئی کتنا بھی ڈرائے, ڈرانے کی کوشش کرو, کیسے بھی حالات بنے, ملک کا مسلمان جس جگہ یہ لے جانا چاہتے ہیں وہاں انشاءاللہ کبھی نہیں پہنچا سکیں گے, کبھی نہیں پہنچا سکیں گے. مسلمانوں پر خاص طور سے کام کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے خلاف وائلنس کا جو معاملہ ہے وہ اب لو انٹینسٹی وائلنس اور ہائی ٹیرر کی طرف بڑھ رہا ہے پہلے کے مقابلے. جیسے بار بار یہ بات کہی جاتی کہ اب دنگے نہیں ہوتے, لیکن اب لو انٹینسٹی وائلنس ہے اور ہائی ٹیرر ہے, یہ مسلمانوں پر کام کرنے والی آرگنائزیشنز کہہ رہی ہیں. آپ کا تجربہ کیسا ہے اس معاملے میں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لو انٹینسٹی ہوتی ہے, ہائی ٹیرر ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے علاوہ بھی جو ذلیل کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں, اس میں آپ کی برادری بھی شامل ہے. تو وہ سارا ہو رہا ہے, وہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے ہماری برادری بار بار آپ جو میڈیا کی طرف آ رہے ہیں وہ تو بڑا آسان سا کام ہے. نہیں آسان نہیں ہے, سب سے مشکل کام ہے. ہم اپنی ذمہ داری جو یہاں پر بیٹھ کھڑے ہو کر کے میری ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے آنے والے سوال آپ سے پوچھے جائیں, اور آپ جس کیپیسٹی میں مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کی ذمہ داریوں کا جواب لیا جائے کہ آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس پر آپ نے کیا کیا. آف کورس اب جو مسلمانوں کے خلاف بالکل مسلمانوں کے خلاف جو نفرت کا معاملہ ہے وہ ہندو بھائی بہنوں کے ذہنوں میں اگر نفرت بھری جا رہی ہے آپ دیکھیں گے, ختم کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ دیکھیں گے کشمیر کا ایشو کھڑا ہوا, اکیلی مسلم آرگنائزیشن تھی اس ملک میں. آزادی سے پہلے بھی اکیلی مسلم آرگنائزیشن تھی جس نے پاکستان بنائے جانے کا وروध کیا تھا. کس نے کیا تھا؟ آپ نے اس کا وروध جمعیت علماء نے, جمعیت علماء ہند نے. ایک ابھی کشمیر کے ایشو پر اسی آرگنائزیشن نے کیا, اور اسی لیے کیا. ہم نے کہا ہم اس سے بالکل سہمت نہیں ہیں جس طریقے سے سینٹرل گورنمنٹ نے 370 کو ہٹایا ہے, اس سے بالکل سہمت نہیں ہے. ہمارا ماننا یہ تھا کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کے ساتھ سماعت کر کے اور سہمتی لے کر, یا سہمتی نہیں بھی ہو تو کم سے کم سماعت کر کے پھر ایکشن لیا جاتا. تو ہم سہمت نہیں تھے, پھر بھی ہم نے یہ کہا کہ کشمیر کے معاملے پر سہمت نہ ہونے کے باوجود اب یہ کیونکہ لے لیا گیا ہے تو ہم اپنے دیش کے ساتھ ہیں. یہ کس لیے کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ ہم بی جے پی کے سپورٹ میں تھے. یہ بڑا حکمت والا یہ بیان ہے. سنیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اس لیے نہیں کیا کہ ہم پرائم منسٹر کے حمایتی تھے, اس لیے نہیں کیا کہ یوگی صاحب بہت اچھے ہو گئے تھے. اس لیے کیا کہ ہم ملک کے لوگوں کو ساتھ جڑ رہنا چاہتے ہیں اور جوڑ رکھنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ. وہ ہماری ذمہ داری اور فرائض میں سے سب سے ضروری کام ہے کہ لوگوں کو جوڑ کے رکھیں, اپنے ساتھ رکھیں. مسلمان بھائیوں نے بھی, بہت سارے لوگوں نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا, ارے انہوں نے تو سودا کر لیا. ہاں ٹھیک ہے, مان لو کہ سودا کر لیا, لیکن ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ملک کی آواز میں اپنی آواز ملا کر کے رکھیں گے. میں کشمیر کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو انڈیا کے ساتھ رہنا ہے تو پھر جیسے سب رہ رہے ہیں ویسے رہو. حالانکہ ٹیکنیکلی غلط ہے میری یہ بات, کیونکہ ایک ایگریمنٹ بھی ہوا ہے ان کے ساتھ انڈیا کا. پھر دوسری بات یہ کہتا ہوں, اگر نہیں رہنا ہے تو 370 کیا 380 بھی مل جائے تمہیں, یا 390 بھی مل جائے, یا کچھ اور بھی مل جائے, تو اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا, کیونکہ تمہیں رہنا نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا بالکل کلیئر ہے, ملک میں بسنے والے لوگ, ہم خیال لوگ, برادران وطن, ان کے ساتھ مل کر کے رہنا ہے اور مل کر کے اس ملک کے لیے لڑنا ہے اور ملک کو آگے بڑھانا ہے. آپ جہاد کی بات کر رہے تھے, تو میں کہتا ہوں جہاد تو ہمارے اوپر فرض ہے بھائی. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم جہاد نہیں کریں گے؟ ہاں جی ہم جہاد کریں گے, جہاد ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے فرائض میں سے ہے. لیکن آپ اس کو اچھی طرح سمجھیے
کہ اگر عبد الحمید اور عثمان بریگیڈیئر اگر عثمان کوئی سمجھ اپنی نہیں پا رہا جان دے رہے ہیں تو وہ ان کا جہاد ہے، نہیں تو اس اگر ملک کوئی کے لیے سمجھ جان نہیں دے پا رہے ہیں۔ رہا ہے تو سمجھنے والے کی کمی زیادہ ہے یا سمجھانے والے کی کمی زیادہ ہے؟ دیکھیے اب میں تو آسانی سے مان لوں گا نا، میری ہی کمزوری ہے، میں مان لوں گا۔ آپ تو یہ اس کہیں گے کہ کمزوری تم کو نے اب درست کیا جائے گا؟ کیسے درست کیا جائے گا؟ آپ کی ضرورت ہے، ہاں ہم اور آپ مل جائیں گے، آپ کی برادری بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جائے کہ ہاں ملک کی تعمیر کا سوال ہے، ملک کے بچانے کا سوال ہے، ملک میں ایک جو فضا بنائی جا رہی ہے اس فضا کو توڑنے کا سوال ہے، ملک میں ایک جو ملک کی ایک سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی ہے اس کو بے عزت رسوا ٹریٹر ثابت کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے اس سازش کو اس ناپاک سازش کو توڑنے کا سوال ہے، ملک کو بچانے کا سوال ہے۔ آپ یہ طے کر لے اور آپ کی برادری طے کر لے تو پھر یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ تو آپ کو ہم نے ظاہر ہے ہماری برادری نے آپ کو وقت دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ شکریہ۔ سوسائٹی کو بیوقوف بنایا جا رہا بہت ہے، بہت تو شکریہ۔ مولانا محمود مدنی کی باتیں جو لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے ان کے ذہنوں کو کیا کچھ بدل رہی ہیں؟ کچھ فرق پڑ رہا ہے؟ لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوتی کچھ؟ پتا نہیں ہے، نہیں اب بہت لوگوں سے بات ہوتی ہے، لوگ سہمت ہوتے ہیں، جب بات ہوتی ہے ارے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ راجہ مہندر پرتاپ کو مولانا محمود حسن دیوبندی نے پریزیڈنٹ بنایا تھا گورنمنٹ ان ایگزائل کا، کس لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ اچھا ہمیں تو معلوم نہیں ہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کیسے بتائیں گے؟ بتانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اس طریقے میں بھی بے ایمانی ہوئی ہے، دھوکہ ہوا ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یو پی کا چناؤ کیا اوریجنل مدوں پر ہونے جا رہا سر ہے؟ بہت لمبا ہو گیا ہے، بس ہم اپنے آخری پڑاؤ کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ دیکھیے کتنا شور ہنگامہ ہو رہا ہے۔ کیا یو پی کا چناؤ ہندو مسلمان پر ہونے جا رہا؟ ابھی پردھان منتری آئے تھے علی گڑھ، راجہ مہندر پرتاپ اسٹیٹ یونیورسٹی کا انوگرل انہوں نے کیا، اور انہوں نے بھی یہ ایک بات کہی کہ ہندوؤں کا پلائن ہو رہا ہے۔ تو بھائی ہندوؤں کا پلائن ہو رہا ہے تو مولانا محمود مدنی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہیں، تو ہندوؤں کا پلائن نہ ہو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہی بات ہے کہ یہ اور کیا واقعی ہو رہا ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اگر صحیح میں کہیں کچھ ہو رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے، مجھے اس ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے اور ایسی سچویشن ہرگز کریٹ نہیں ہونی دینی چاہیے، بالکل۔ اور سرکار کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے پلان کو روکے۔ تو کیا پردھان منتری نے یہ بات کہہ کر کے یا یو پی کی جو اب پوری سیاست ہے یا پورا چناؤ ہے وہ ہندو مسلم کی سیاست پر ہی ہونے جا رہا ہے؟ آف کورس وہ تو ان کا وہ مین ایجنڈا، یہی مین ایجنڈا ہے، بات وکاس کی کرتے ہیں، کام وناش کا کرتے ہیں۔ چلیے سپریم کورٹ بھی یہ کہہ چکا ہے سال 2017 میں کہ دھرم کے آدھار پر آپ ووٹ نہیں مانگ سکتے، لیکن باوجود اس کے ساری چیزیں اسی کے ارد گرد ہو رہی ہیں۔ انتظار کرتے ہیں کہ اتر پردیش کی عوام کیا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ مذہب کے بنا پر جا کر کے اپنے ووٹ کو کاسٹ کرے گی یا پھر اصل جو مدعے ہیں اس کے بچوں کی پڑھائی، اس کے ماں باپ کی دوائی، اس کا روزگار، اس کا کاروبار، لا اینڈ آرڈر، یہ سارے مدعے اس کے لیے اہم ہوں گے۔ لیکن آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں سے کچھ ہی دوری کے فاصلے پر بھگوان شری رام کا مندر بن رہا ہے، وہ رام جن کے لیے جو امام ہند ہیں، جن کے لیے گوسوامی تلسی داس جی لکھتے ہیں کہ دیہک دیوک بھوتک تاپا رام راج نہیں کاہو ہی بیاپا سب نر کرہیں پرسپر پریتی چلہیں سودھرم نرت شروت نیتی، یعنی سبھی مذہبوں کے لوگ اپنے اپنے دھرموں کا پالن کرتے ہوئے بہت ہی پیار سے رہتے ہیں۔ اگر یہ پیار ہماری سوسائٹی میں ویسے ہی بنا رہے جیسے بھگوان شری رام چاہتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہو، اور اس میں آپ کی جو کوششیں ہیں وہ بہت وہ کامیاب ہو، اس کی ہم دعا کرتے ہیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کی محبت